अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे तहज्जुद के महत्व के बारे में। यदि आप खुद को तहज्जुद की ओर आकर्षित कर पाते हैं तो समझ लें कि अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करने वाला है और आपको अपने करीब खींच रहा है। भाग्यशाली है वह व्यक्ति जो अपनी आरामदायक बिस्तर छोड़कर रात के शांत घंटों में अल्लाह के सामने खड़ा होता है। तहज्जुद अल्लाह के लिए प्यार है, जबकि अन्य नमाजों में हम अल्लाह की पुकार पर जवाब देते हैं। तहज्जुद के लिए इस पुकार का इंतज़ार नहीं करते, इसकी बजाय हम नींद से एक लालसा भरे दिल के साथ उठते हैं, अल्लाह की ओर दौड़ते हैं। शायद इसलिए तहज्जुद एक अनिवार्य नमाज नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के प्यार में गहराई से पड़ गए हैं। ये इतना गहरा प्यार है कि दिल को महबूब से बात किए बिना चैन नहीं मिलता। ऐसा प्यार जो हर हुक्म को खामोशी से मान लेता है। तहज्जुद अल्लाह की सबसे प्यारी इबादत है और वह इसे केवल अपने प्यारे बंदों को ही प्रदान करता है। उन्हें आजमाइशों के माध्यम से या उनकी नींद छीनकर अपने पास बुलाता है। वह अपने मन पसंदीदा बंदों की आवाज़ सुनने के लिए कई बहाने बनाता है। आजमाइशें स्थायी नहीं है, ना ही ये चरण शाश्वत है। जो न्यायवान है वही पालनहार है और जो आपको परख रहा है वह आपके करीब भी है। वह कभी भी मांगी हुई दुआ को रद्द नहीं करता और तहज्जुद के सजदों को भी कभी बर्बाद नहीं करता। वह वहां भी रास्ता बना देता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। तहज्जुद एक शक्तिशाली इबादत है क्योंकि ये हर सवाब या गुनाह के डर से मुक्त है। इंसान तहज्जुद तक तब पहुंचता है जब सारी हसरतें दिल से जुड़ी होती है। तहज्जुद तक पहुंचने के लिए आपको पहले कुछ दर्द से गुजरना पड़ता है। फिर आप ये नहीं सोचते कि कितना सवाब मिलेगा या कितने गुनाह मिट जाएंगे, इसकी बजाय आप अल्लाह से मिलने की सोचते हैं। तहज्जुद का पहला सजदा ऐसे किया जाता है जैसे वे आखिरी हो, मानो जान अभी निकलने वाली हो, मानो दिल अल्लाह के प्यार से फट जाएगा। फिर बस हम होते हैं और अल्लाह होता है और जो कुछ भी अधूरा था वह पूरा हो जाता है। प्यार का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है। धन्य है वो जो तहज्जुद तक पहुंचता है। तहज्जुद से शुरू होने वाली सारी दुआएं अतिरिक्त तरीके से कबूल होती हैं। तहज्जुद एक प्यारी इबादत है और जो इस तक पहुंच जाता है वह अल्लाह का प्यारा बन जाता है। अल्लाह अपने प्यारे की दुआ कैसे रद्द कर सकता है? तहज्जुद अल्लाह की सबसे प्यारी इबादत है जो केवल उसके प्यारे बंदों को ही नसीब होती है। वह जिसे प्यार करता है उसके नसीब में तहज्जुद का सजदा देता है। उसके नसीब में अल्लाह का प्यार लिख दिया जाता है। आपका तहज्जुद तक आना ही इस बात का सबूत है कि आपकी दुआ पहले ही कबूल हो चुकी है। तहज्जुद के समय आपकी छोटी सी छोटी पुकार भी सीधे अर्श तक पहुंचती है। जब आप अपने रब से मुखातिब होते हैं वह कहता है जो चाहे मांगो मैं सुनूंगा। क्या फरियाद लाए हो मुझसे मांगो और मैं उसे पूरा करूंगा। फिर जब आपके हाथ आपके रब के सामने उठते हैं और आपकी जुबान से हर दुआ निकलती है तो वह कुन कह देता है। जरा सोचिए, अगर उसका आपकी दुआ कबूल करने का इरादा ना हो तो वह आपको तहज्जुद तक क्यों लाता? तहज्जुद में मांगने के बाद कभी भी ये संदेह ना करें कि आपकी दुआ कबूल होगी या नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार जब आपने दुआ मांग ली, खासकर तहज्जुद में, तो अल्लाह उसे ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह जानता है कि आप दुनिया के सताए हुए हैं, कि आजमाइशें आपकी कमर तोड़ रही हैं और आपके पास अब और सब्र नहीं है। फिर भी उसे आपको दर्द में भी मुस्कुराते हुए देखना पसंद है। उसे ये सुनना पसंद है कि आप हर बात कहते हैं, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मेरा अल्लाह मेरी दुआ सुनेगा। उसे ये सुनना पसंद है कि आपको यकीन है कि चमत्कार होते हैं और अल्लाह आपके लिए भी एक दिन चमत्कार ज़रूर करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वे आपके लिए चमत्कार ना करे। तहज्जुद बेचैनियों से राहत है, टूटे दिलों के जख्मों का मरहम है और बेचैन रूहों को सुकून देती है। ये अल्लाह के लिए प्यार का इजहार है। जहाँ शब्द नहीं, आंसू उससे बात करते हैं। तहज्जुद उन लोगों का सहारा है जिन्हें ठुकराया गया है,
دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ جب سارے دروازے بند نظر آتے ہیں تو وہ کیول تہجد کی نماز ہی ہمیں روشنی دکھاتی ہے۔ روتی دھوتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑ گڑاتی ہوئی دعائیں دل کو ہلکا کر دیتی ہیں اور تقدیر بھی بدل دیتی ہیں۔ یہ انسان کے دلوں کو بھی راحت دیتی ہے، جس سے سکون ملتا ہے۔ سنو، جب بھی تم اکیلا محسوس کرو اور تمہیں لگے کہ کوئی نہیں ہے جس سے تم اپنا درد بیان کر کے دل ہلکا کر سکو، تو سیدھے جائیں نماز کی اور رک کر لینا۔ یقین مانو، وہ جو رب ہے نا، وہی تمہیں بڑے پیار سے سنے گا، اور جب تم اس کے سامنے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو وہ تمہاری ذات کو اپنی رحمت سے سمیٹ لے گا اور اپنی محبت سے تمہیں مکمل کر دے گا۔ اس لیے کبھی بھی اکیلے ہونے سے ڈرنا مت، کیونکہ اللہ ہمیشہ تمہارے قریب ہے۔ بس ایک بار دل سے اسے پکار کر دیکھو، وہ دوڑ کر تمہاری سنے گا اور وہ دوڑ کر تمہاری طرف آئے گا۔ بس تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا اور اللہ تمہاری دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ اور تہجد تو اللہ سے محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ تہجد کی دعا مقدر بدل دیتی ہے۔ جو دکھ چین نہیں لینے دے رہے، تہجد انہیں سکون میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دعائیں فرض نمازوں میں قبول نہیں ہو رہی، وہ تہجد کی نماز میں قبول ہونے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو 4 چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ جو دل اتنا بے چین ہے، روح تک میں سکون پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تمہیں جو ناممکن لگ رہا ہے، تہجد اسے ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد وہ سب کچھ کرتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی نہیں ہوگا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اکیلے ہو، کوئی ساتھ نہیں دے رہا، تو جان لو تہجد اللہ سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب کبھی لگے کہ ہم بالکل تنہا ہیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو پریشان نہ ہو، تہجد معجزہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آنسوؤں کو خوشی میں، بے چینی کو سکون میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے تہجد۔ اللہ کہتا ہے، کوئی مانگنے والا ہے جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں۔ تو جان لو تہجد اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد میں بہت طاقت ہے۔ جو آپ کے بگڑے کام اور جو بڑی دیر سے کام نہیں ہوتے، تو اللہ ان کاموں کو کر دیتا ہے۔ اللہ ان کاموں کو پورا کر دیتا ہے۔ رات کے آخری پہر میں کی ہوئی تمہاری دعائیں اور اللہ سے کی ہوئی باتیں تمہارے سکون کا باعث بن جاتی ہیں۔ جو تمہیں کبھی نہیں ملا ہوگا، وہ تمہیں صبر عطا کر کے تمہاری بے بسی کو ایسے دور کر دے گا، تمہارے دل میں حقیقی آغاز پیدا کر دے گا۔ اس کی یہ چاہ ہے کہ تم اس کی چاہ میں راضی ہو جاؤ۔ تمہارا مانگا ہوا ایک قطرے کو بھی وہ کیسے سمندر بنا کر عطا کرے گا، وہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ان کی مصلحتوں کو دیکھنا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیسے تمہارا دل بدل دے گا۔ ہاں، تم نادان ہو اس کی اس قدر محبت سے جتنی وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کبھی بن مانگے نواز دیتا ہے وہ موتیوں سے۔ یہ تو بس کچھ پل کا امتحان ہے تمہارا۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ یہ آزمائش ہے۔ وقت تمہارا ان قریب تمہاری دعا بدل دے گی تمہارا نصیب۔ اس نے نصیب بدلنا ہے۔ اگر وہ نہیں بدل رہا دل تمہارا، تو سمجھ لو وہ ایک نہ ایک دن یہ چیز ضرور بدل دے گا۔ کبھی دن رات ایسے بھی گزرتے ہیں کہ ہر وقت دل اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ کو پکارنے کے لیے نماز شرط نہیں۔ رات کو سوتے سوتے آنکھ اچانک کھلے اور تمہارا دل اللہ کو پکارے، یا اللہ یہ پریشانی ہے، تو عطا کی نگاہ تو تب بھی آ جاتی ہے مالک کی طرف سے۔ ہاں ٹھیک ہے، نماز رب سے بات کرنے کا بہانہ ہے، اور یہ بہانہ ہونا بھی چاہیے۔ نماز کے الفاظ سے توجہ قائم ہوتی ہے اور اپنے غم دل ہی دل میں بتائے جا رہے ہوتے ہیں۔ عطا بھی تبھی تجھے ڈھونڈتی ہے۔ کرم تو اسی وقت تک پہنچ جاتا ہے جب کرم تم تک پہنچتا ہے، تو تم اللہ کے ان فیصلوں پر خوش ہو جاتے ہو۔ وہ نہ وہ دکھاوے کے تانے دیتا ہے، نہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا غم بتانے کے لیے نماز پڑھنے آئے ہو۔ پھر تو آنا دیکھا جاتا ہے۔ رکعتیں کون دیکھتا ہے، سجدے کون گنتا ہے؟ وہ محبت کرنے والا رب
وہ بس غم سنتا ہے۔ پوٹلی بتاؤ اپنے غم کی، پر اس کے سامنے رکھ دو۔ رب جانے، غم جانے، راستہ جانے اور پھر تکلیفیں جانے۔ تہجد کے لیے تمہیں لایا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ تم خود تہجد کے لیے اٹھتے ہو۔ تہجد فطرت نہیں، فرض نہیں، لیکن اگر یہ فطرت آ جائے تو انسان کو سنوار دیتی ہے۔ تہجد پڑھنے والا اعتقاد ایسا ہی ہے جیسے ایک بنجر زمین پر پودا لگایا جائے، پر ایمان اس قدر مضبوط ہو کہ یہ پودا پھول دے گا۔ تمہارا ایمان اس بنجر زمین سے جیت جائے گا۔ تہجد کے لیے تمہیں لایا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ تم خود آ جاتے ہو اور پودا پھول دے جائے۔ وجود کی جڑ کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ گرنے سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اتنی تناب درخت کو گرنے سے زمین کو کہاں تک نقصان ہوگا۔ تمہارے من کی مضبوطی بھی دشمن کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ اگر اس کو گرایا تو نقصان میرا ہی ہوگا۔ تو اللہ کی پناہوں میں آنے کا نام ہے۔ اس لیے تہجد کو اپنی عادت بنا لیں۔ اگر اللہ آپ کو تہجد کی توفیق عطا کر رہا ہے، اللہ کی پناہ میں ہو۔ اس کے ڈر سے اکھاڑنا ناممکن ہے۔ جب تک اللہ تجھے نہ گرائے، کوئی دشمن تجھے ہلا بھی نہیں سکتا۔ تہجد کی 2 رکعت گنی نہیں جاتی۔ آنکھوں میں آنسو، دل کا غم، تنہائی دیکھی جاتی ہے۔ جس کے پاس رب کے علاوہ کوئی بتانے والا نہ ہو، کیسے ممکن ہے اس دل کی بات رب نہ سنے؟ کیسے ممکن ہے اس دل کو رب نہ سنبھالے؟ دل بہت رنجیدہ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، دعا کرو اللہ سے۔ جائے نماز سے تب تک نہ اٹھو جب تک سارا دکھ اللہ کے سامنے نہ رکھ دو۔ خود کو بتاؤ، سمجھاؤ، رو پڑنا غلط نہیں۔ حد سے برداشت ختم ہو جاتی ہے تو رونا آتا ہے۔ مالک سے کیا چھپانا؟ تمہیں پتہ ہے یہ جائے نماز پر بیٹھ کے رونا اپنے آپ نہیں ہوتا، لیکن فانس کی جگہ آنسو گر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کروایا جاتا ہے، یہ اللہ آپ سے کرواتا ہے۔ اللہ یہ سب کچھ کروا رہا ہوتا ہے۔ جب تک تہجد تک پہنچ جاتے ہو تو پھر آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تہجد کی نماز کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو تہجد کی نمازوں تک لے کر آتے ہیں، کیونکہ جب ہمارا کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا تو پھر ہمیں آخری جو دروازہ نظر آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں، اور تہجد پڑھ کے اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا، کیونکہ ہم نے ہمیشہ سے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے تہجد کے وقت، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو پھر ہماری دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ تو جو اس چیز کی آپ کو بڑی تڑف ہوتی ہے، بڑی لگن ہوتی ہے کہ یہ چیز آپ کو مل جائے، تو آپ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو۔ جب آپ کو چاروں طرف کوئی بھی ذریعہ نظر نہیں آتا تو پھر آپ تہجد کا رخ کرتے ہیں، پھر سجدے میں دعا مانگتے ہو۔ تو آپ کا تہجد تک جانا ہی اس بات کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ بس اس کے لیے جو مقرر وقت لکھ دیا ہوا ہے، اس مقرر وقت میں آپ کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ جب آپ کی دعا قبول ہوگی تو اللہ آپ کو خوش کر دے گا۔ بس آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب کسی چیز کے اوپر آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہ خود بخود ہونے لگتی ہے اس ایمان کی وجہ سے۔ اس لیے جب بھی کبھی آپ دعائیں مانگے تو یہ مت سوچیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، بس یقین سے مانگے کہ جو آپ نے مانگا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ اسی کے ساتھ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کی کوئی سٹوری ہے تو میرے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔